बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबूख सैयद और आप देख रहे हैं मुतबादिल बयानियाँ। ये हमारा प्रोग्राम आप जानते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ़ समाजी नौइयत के जो इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करते हैं, मज़हब से मुतालिक हैं, हमारी सोसाइटी से मुतालिक हैं और मुख्तलिफ़ अहम इश्यूज़ जिन पर हमारी राय अक्सर औक़ात पेचीदगी का शिकार हो जाती है। हम क्लियर नहीं हो पाते कि असल बात क्या है या ठीक ख़बर हम तक नहीं पहुँचती। तो खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्योंकि बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है, आज भी हम बड़े अहम इश्यूज़ उन पर बात करेंगे। लेकिन मुतबादिल बयानिए के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो कई लोग सवाल करते हैं। पहला सवाल तो ये करते हैं कि जो हमारे मुत्तफ़िक़ अलैह मसाइल हैं उनको आप असर-ए-नौ ज़ेर बहस लाकर क्यों पेचीदा बना रहे हैं। वो ये समझते हैं कि जिद्दत पसंद लोगों का ये मशग़ला है कि तयशुदा चीज़ों को, उम्मत की मुत्तफ़िक़ अलैह चीज़ों को असर-ए-नौ बहस मिलाकर लोगों को कन्फ्यूज़ किया जाए, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए, ज़हनी इंतशार का शिकार बनाया जाए। तो खुर्शीद नदीम साहब से पूछते हैं कि कुछ लोग जब ये गुफ्तगू करते हैं तो इशारे और उंगलियां आपकी तरफ ही उठाते हैं। तो खुर्शीद साहब बताइए, ये सारा काम करने का मकसद क्या है? आप क्यों मुत्तफ़िक़ अलैह चीज़ों का जिन पर उम्मत इत्तिफ़ाक़ कर चुकी है, इजमा हो चुका है, अब सब उसके ऊपर राय मजबूत करके बैठे हुए हैं, आप उनको दोबारा छेड़ते क्यों हैं? मेरा ख्याल है ये बात वो लोग कहते हैं जिनका इस उम्मत की इल्मी तारीख पर कोई निगाह नहीं। बड़े बड़े उलमा कहते हैं खुर्शीद साहब। मुझे फिर हैरत है कि वैसा क्यों कहते हैं। सही। जिस उम्मत में एक से ज़्यादा फ़िकी मकातब फ़िक्र मौजूद हों, जिस उम्मत में तफसीर के एक से ज़्यादा दबिस्तान मौजूद हों, जिस उम्मत में अहादीस के बारे में एक से ज़्यादा आरा पाई जाती हों, उस उम्मत के बारे में ये कहना कि वो हमेशा से मुत्तफ़िक़ा ला रही है और आज आके उसके बारे में कोई नए सवालात पैदा किए जा रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। इमाम अबू हनीफ़ा आज के दौर के नहीं हैं, इमाम शाफ़ी आज के दौर के नहीं हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हों, इमाम मालिक हों, मालिक हों, इमाम इमाम जाफ़र जाफ़र सादिक हों। सादिक हों, इमाम औज़ाई हों, इमाम इब्न तैमिया हों, अगरचे मुताख़रीन में से हैं, लेकिन ये आज के दौर के लोग नहीं हैं, सही। इनमें सारे सदियों पुराने लोग हैं। सही। तो उनकी मौजूदगी खुद इस बात की दलील है कि इस उम्मत में एक से ज़्यादा आरा हमेशा पाई जाती रही हैं। अच्छा, फिर ये देखिए कि आप कहते हैं कि आइमा अरबा, हमेशा इस सही। पे गुफ्तगू सुन्नी स्कूल के यहाँ होती है कि आइमा अरबा के यहाँ रहे। आइमा अरबा से क्या मुराद है? चार आइमा, सही, बिल्कुल। चार इमाम। अच्छा, चार इमाम की मौजूदगी खुद बता रही है कि आपके यहाँ एक नुक्ता नज़र नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। अच्छा, तफसीर में आप देख लीजिए, ये इब्न कसीर का नुक्ता नज़र है, ये इमाम राज़ी का नुक्ता नज़र है, ये कशाफ साहिब कशाफ उनका नुक्ता नज़र है, ज़मख़शरी का नुक्ता नज़र है। तो इससे इतने ज़्यादा स्कूल। अच्छा, फिर मज़ीद आगे आ जाइए, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अल हदीस, ये हमारे बड़े सगीर की जो अंदर सही, मौजूद है। बिल्कुल। हाँ। तो जिस उम्मत की रवायत में ये सब कुछ पाया जाता हो, उसके बारे में ये कहना कि चीज़ें मुत्तफ़िक़ अलैह थीं और आज उस पर कोई नई बात की जा रही है, मेरा ख़्याल है कि लोग अपनी इल्मी तारीख़ पर इस तरह से नज़र नहीं करते। लेकिन खुर्शीद साहब, ऐसा तो है ना कि चलें ठीक है, इन तमाम मकातब फ़िक्र में मुख्तलिफ़ फ़िक़ही नुक्ता नज़र पे इख्तलाफ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उन सब का इत्तिफ़ाक़ है। तो आप तो उन चीज़ों पर भी गुफ्तगू करते हैं और उनको भी असर-ए-नौ दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर इत्तिफ़ाक़ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो तौहीन रिसालत वाला इशू है, तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ और इजमा नज़र आता है कि जो तौहीन रिसालत करता है उसकी सज़ाए मौत है, चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। लेकिन आपके यहाँ से कुछ लोग खड़े होते हैं और उठकर ये बात करते हैं कि नहीं, बाज़ सूरतों में उस पर इस सज़ा का इतलाक़ नहीं होता। तो इस पर तो इजमा मौजूद है। इसके बारे में भी मैं वही बात कहूँगा कि जो मैं इससे पहले आपसे अर्ज़ कर चुका, ये इमाम इब्न तैमिया की जो किताब है अस्सारिमुल मसलूम, उससे पहले तो मेरा ख़्याल है इस तरह की कोई बात नहीं पाई जाती थी जो आप कह रहे हैं। और मैं आपसे बिल्कुल पूरी दयानतदारी से अर्ज़ करता हूँ कि ये बात कहना कि इस उम्मत में इस बारे में एक से ज़्यादा आरा नहीं पाई जाती, ये भी शायद या तो लोग इल्मी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं या फिर लोग जानबूझकर लोगों को नहीं बताते कि हमारे आइम्मा, हमारे अहले फ़िक्र, हमारे फ़ुक़हा, हमारे दीनी हमियत और दीनी इल्म रखने वाले लोग इसके बारे में क्या राय रखते रहे। सही। तो एक से ज़्यादा आरा इससे पहले मौजूद नहीं है इस उम्मत में, बल्कि ख़ुद इमाम इब्न तैमिया की जो किताब है उसको अगर आप पढ़िए तो उसमें इमाम अबू हनीफ़ा पर क्रिटिसिज्म की गई है उनकी राय को बयान करते हुए, सही। और उसके मुकाबले में एक दूसरा नुक्ता नज़र पेश किया गया। तो इसलिए ये कहना भी मेरा ख्याल है कि बहुत कोई इल्मी बात नहीं है, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आज के दौर में अगर आप जो मुहासिर अहले इल्म है, यहाँ जो मुख्तलिफ़ नुक्ताए नज़र, मुख्तलिफ़ फ़िकी मसाइल की तर्जुमानी करते हैं, उनकी आरा भी जो मेरे इल्म में आई हैं
وہ ایسی موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس موضوع پر ان کی ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں۔ نہیں، پاکستان میں تو کم سے کم کوئی ایسی آواز ہم نہیں دیکھ میرا رہے خیال ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ریکارڈ ہو اور آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خود ہمارے یہاں بریلوی مسئلے کے بڑے علماء، جن میں مولانا الیاس قادری جیسے لوگ شامل ہیں، تعلق قادری صاحب جیسے لوگ شامل ہیں، اہل دیوبند کے بڑے علماء، شیخ الاسلام جن کو کہتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب، اور وہ جو دیوبندیوں کے ہمارے سیاسی رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی آراء موجود ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کو سنا جا سکتا ہے۔ پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کے بارے میں خورشید صاحب نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں بارے شریعت پڑھے آپ تو فتح رضویہ شریف پڑھے کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا، وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے۔ اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے۔ یہ میرے پاس تو آتے ہیں، ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے، اللہ کے بندے 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول۔ یار کچھ کیا بول رہے ہو، ہوش تو کرو یار، تمہارے گاؤں میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تو ہوگا، تو بڈھا بھی تو ہوگا بیچارہ، جو نمازیں پڑھتا ہوگا اور اللہ اللہ کرتا ہوگا، تم نے اس کو بھی گستاخ رسول بنا دیا۔ تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخ رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی طرح کے مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے۔ ٹھیک ہے، آپ بولو کہ یوں ہو جائے گا، پولیس یوں کرے گی، اس کو رشوت ملے گی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ پہلے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ ہم چور کو پکڑ لیں گے، یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر، لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے۔ مختلف فقہاء نے مختلف مقرر کیے۔ حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حاکم اپنی ضوابطیت کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے، سمجھے نا؟ الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا، مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ حنفیہ کا مطلب یہ، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا، قانون توہین رسالت، وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا۔ اسلام خواتین کو بہت رعایتیں دیتا ہے بہت سے معاملات میں، یہاں تک کہ ناموس رسالت کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا ایک واضح قول ہے کہ اگر مرد ہے، مرتد ہو گیا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر خاتون ہے تو قتل بھی نہ کیا جائے۔ یعنی اب اس قسم کی توبہ سے پہلے جو ہے اس کی سفارش بھی جائز ہے، اس کا توبہ بھی جائز ہے فیصلہ دینے سے پہلے، اور اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد صورتحال جس طرح پوری دنیا کے قوانین کے اور ہو جاتی ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مد نظر ہوتی ہیں، مذہب کی بھی، فقہا کی بھی، مذہبی جماعتوں کی بھی۔ اچھا خورشید صاحب، یہ ویڈیوز تو ہم نے دیکھ لی ہیں، لیکن ٹھیک ہے کہ اپنی رائے کے حوالے سے الیاس قادری صاحب ایک بات کر رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب بھی کر رہے ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تمام جو فالوور ہیں وہ تو اس وقت وہی بیانیاں لے کر چل رہے ہیں۔ یعنی کتابوں پر جب وہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن عملاً جب وہ آتے ہیں تو وہ اسی چیز کو مانتے ہیں جو ابن تیمیہ نے لکھی ہے یا ہمارے جو باقی علماء اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے میں پہلے تو آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہے کیا معاملہ پوری طرح سے، یہ جو آراء آپ نے سنی، لوگوں نے بھی دیکھی، اور سارے سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، لوگ اس کو الگ سے بھی دیکھ سکتے اور جان سکتے ہیں یہ معاملہ ہے کیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ احناف کا غلبہ ہے، یعنی فقہ حنفی کے ماننے والوں کا غلبہ ہے، احناف کے ہاں یہ رائے ہے کیا، کیسے ڈیولپ ہوئی، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ میں اگر اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو اس سے میں خیال باتیں واضح ہو جائیں گی۔ دیکھیے احناف کے ہاں توہین رسالت بطور جرم کے اس طرح سے قانون کا حصہ نہیں ہے جیسے باقی جرائم میں۔ صحیح۔ اچھا یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ کوئی معمولی جسارت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بتایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے
اس کے لیے عبرتناک سزا اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں رکھی ہے۔ لعنت فرمائی ہے۔ بالکل، یعنی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ کوئی شخص جسارت کرتا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طے ہے کہ اس نے اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا لیا، صحیح۔ اس نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لے لیا۔ اور وہ کتنا جری آدمی ہے کہ جو اتنی بڑی جسارت کرتا اور اتنے بڑے خطرے کو مول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کسی ایسے جرم کی کہ جس میں آپ اللہ کے ہاں بھی جواب دے اور عبرت کا نشان بننے کے مستحق قرار پائیں، اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی آپ اس طرح کی کریں۔ اس لیے کوئی آدمی جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بھی اس کے اندر قرآن مجید کے علم کی حد تک یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حد تک واقفیت ہے، وہ تو جسارت نہیں کر سکتا، صحیح۔ بلکہ مسلمان کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ میں اور آپ، یہ دنیا اگر مسلمان ہے جو، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لاتی ہے، آپ کی ذات مبارکہ پر ایمان لاتی ہے، آپ کو دین کا ماخذ سمجھتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ میں تو قرآن سے واقف نہیں تھا، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ میں تو نماز روزے سے واقف نہیں تھا، مجھے تو آپ نے آ کے بتایا۔ بے شک۔ اس لیے میرے تو دین کا ماخذ ہیں، آپ کے دین کا بھی ماخذ ہے، ہر مسلمان کے دین کا ماخذ ہے۔ صحیح۔ اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مقام ہوش و حواس کو یہ جسارت کر سکتا ہے، میرے تو کم از کم اس کو میں کہیں کہ خیال میں یہ چیز نہیں آتی۔ اچھا، ابھی قانونی پوزیشن کیا ہے اس طرح کی چیز کی؟ دیکھیے، اس کی نوعیت یہ ہے، ہمارے احناف جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ گستاخی کرتا ہے یا اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو دو شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ایک شکل یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ صحیح۔ فقہ حنفی کے اندر ایک بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے۔ اسلامی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے اور یہ نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی جرم کی سزا دے۔ صحیح۔ یہاں بھی آپ نے سنا ہوگا، جو علماء کی آراء آپ نے بھی سنائی لوگوں کو، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سزا کا نفاذ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ تو ریاست اگر مسلمان ہے، اسلامی ہے، یا جس کا اقتدار کے مالک جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو ان کے سامنے اگر ایک مقدمہ آتا ہے کہ جس میں ایک آدمی معاذ اللہ اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی دو شکلیں ہیں، یا وہ اسلامی ریاست کا مسلمان شہری ہے یا وہ غیر مسلم شہری ہے۔ صحیح۔ فقہ حنفی میں جو ہماری تعبیر ہوتی ہے اس کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے تو پھر وہ ارتداد کا مجرم قرار پائے گا۔ صحیح۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ آپ توہین کرنے کے بعد مسلمان نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارتداد کا ارتکاب آپ نے کر لیا، اب آپ دین کے دائرے سے نکل گئے۔ اچھا، اب ارتداد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسا شخص اگر کوئی ہے تو اس کو سامنے آپ دین پیش کریں گے، ٹھیک۔ اس کو متوجہ کریں گے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا جسارت کی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں تم دین سے باہر جا رہے ہو۔ وہ ارتداد آپ ایک بار، دو بار، تین بار اس کے سامنے دین کو پیش کریں گے، علماء جائیں گے اس کے پاس، اس کو سمجھائیں گے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پہ پوری طرح سے کھڑا ہے اور وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، تو اس کے بعد وہ ارتداد کا مجرم قرار پائے گا، اور ہمارے ہاں احناف کے نزدیک ارتداد کی سزا جو ہے وہ موت ہے، پھر اس کو موت کی سزا دی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اگر اس جرم کا ارتکاب کرنے والا کوئی غیر مسلم ہے تو ہمارے علماء اور فقہاء حنفی یہ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم اسلامی ریاست کے شہری ہیں ان کی حیثیت ذمہ کی ہے۔ صحیح۔ ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا ذمہ آپ نے اٹھا لیا، ریاست نے اٹھایا ہوا ریاست نے اٹھا لیا، اور ریاست مسلمان ہے، دین پہ بیلیو کرنے والی ریاست ہے۔ اگر کوئی آدمی جس کا ذمہ ریاست نے اٹھا لیا اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو گویا ریاست پھر اپنی اس ذمہ داری سے جو اس نے اس کا ذمہ اٹھایا اس سے دستبردار ہو سکتی۔ صحیح۔ ذمہ کیا اٹھاتی ہے کہ تمہارے جان و مال کا تحفظ ہم کریں گے، تمہاری عزت و آبرو کا تحفظ کریں گے، لیکن اگر وہ اس ذمے سے اگر یہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس ذمہ سے نکل جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ریاست گویا اس کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار نہیں رہی، بصورت دیگر وہ تھی۔ اب اس کے سامنے یہ ہے کہ ریاست اس کو کوئی سزا دے سکتی ہے اس جرم کی، اور وہ سزا موت بھی ہو سکتی ہے اور موت سے کم تر بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ بلکہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا ارتکاب کوئی غیر مسلم عورت کرتی ہے تو اس کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی، اس سے کم تر دی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہی بڑی بات یہ بات کہی ہے، ٹھیک۔ بالکل۔ اچھا، یہ ایک رائے ہے جو احناف کی ہمارے ہاں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک دوسری رائے ہے جو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شکل میں کوئی اگر اس جسارت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس کو موت کے ساتھ نافذ کر دیں گے۔ تو یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
آپ نے سوال کیا تھا نا کہ کوئی نئی بات ہم ہاں کر رہے نئی ہیں، بات کیا یہ مطلب؟ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اس امت میں پہلے سے آراء موجود ہیں۔ صحیح اچھا، میں تو ذاتی طور پر یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ٹھیک کوئی بھی رائے اختیار کر سکتا ہے۔ جس مسئلے میں مسلمان علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس میں سے اس کے خیال میں یعنی اجتماعی طور پر ریاست جس رائے کو چاہے قبول کر سکتی ہے، کوئی صحیح بھی سزا دے سکتی ہے، کوئی بھی رائے اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے، میں یہ کر رہا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں کی جا رہی، انہیں بات نہیں، یہ پہلے بھی علماء اسی طرح کہتے کی رہے آراء ہیں، کہتے رہے کہتے رہے ہیں۔ اور یہ تو برابر متبادل بیانیہ جو ہے وہ اصل میں لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ ایک سے زیادہ آراء جب موجود ہوتی ہیں تو آپ ان پہ غور کرتے ہیں، ان پہ آپ ممکن ایک رائے کو اختیار کر لیں، ممکن ہے دوسری رائے کو اختیار کر لیں۔ تو صحیح جہاں ایک سے زیادہ آراء موجود ہوتی ہیں پھر آپ اس پہ تشدد نہیں کر سکتے، اس پہ صحیح اصرار نہیں کر سکتے کہ آپ ہی کی رائے حتمی اور واحد رائے ہے۔ یہ صحیح بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی حنفیوں کے ہاں اور شافعیوں کے ہاں اور دیگر فقہا کے ہاں پہلے بھی اختلاف ہوتا رہا ہے، مختلف چیزوں میں ہوتا رہا ہے۔ مثلا رفع یدین ایک بڑا معروف اختلاف ہے صحیح بالکل، کہ اناف رفع یدین نہیں کرتے رکوع پہ جانے سے پہلے اور پہلے بعد میں ہاتھ نہیں کان تک اٹھاتے، تکبیر وہ نہیں اٹھاتے، باقی فقہا جو ہیں اس کے قائل ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب ایک آپ کو تو حق ہے کہ آپ یہ رائے دیں، آپ دلیل بھی دیں کہ ہمارے نزدیک کیوں ہاتھ اٹھانے رکوع سے پہلے اور بعد میں ضروری ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نہیں اٹھاتا وہ گویا ایک معلوم طریقہ نماز سے الگ ہو رہا ہے، صحیح ٹھیک ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے اس کی تحقیق جو ہے، اس فقہ کی جو تحقیق ہے وہ اس کو اس نتیجے تک لے جاتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ رکوع میں جانے اور اس سے اٹھنے کے بعد آپ رفع یدین نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ایک سے زیادہ آراء موجود ہوتی ہیں، متبادل بیانیہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ دین میں حیثیت اصل میں قرآن اور سنت کی ہے، اصل شریعت وہ ہے، باقی اس کی تفہیم ہے۔ تو تفہیم میں جب ایک سے زیادہ آراء ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بات کہنے کی گنجائش ہے۔ اگر دو آراء ہیں تو تیسری رائے بھی قائم کی جا سکتی ہے اگر کوئی دلیل رکھتا ہے تو، دلیل رکھتا ہے تو اور دلیل کہاں سے آئے گی دین میں؟ قرآن سے آئے گی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے گی۔ صحیح تو متبادل بیانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان مکالمے کی گنجائش رکھیں، جہاں اختلاف کی گنجائش ہے وہاں آپ دلیل کی ترجمانی کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان فساد نہ پیدا ہو۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک واحد رائے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حق کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ دوسری رائے رکھ سکتے ہیں، صحیح اور اگر خدا نخواستہ وہ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی جان لے لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے غلط ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی غلط ہے۔ اچھا لیکن خورشید صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کی بات ساری میں نے بڑی تفصیل سے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں رکھتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص میری والدہ کو گالی دیتا ہے، میرے والد صاحب کی بے ادبی کرتا ہے، میں تو بہت مشتعل ہو جاتا ہوں، اور میری روایت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں عدالتوں کو اور قانون کو تو نہیں دیکھتا، میں تو سیدھا سیدھا اس نے گالی دی ہے تو میں گالی دوں گا، اور یہ جواب کی گالی دینا بھی مجھے چھوٹا عمل لگتا ہے، میں تو اس پر حملہ کروں گا، سیدھی سی بات یہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی کیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جب میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت وہاں کرنی ہے تو ماں کے لیے تو میں حملہ کرتا ہوں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو میں فقہا کی آراء میں چلا جاتا ہوں کہ اس فقی نے یہ بات کہی ہے، اس فقی نے یہ بات کہی ہے، تو یہ تو پھر محبت کامل نہ ہوئی نا۔ ماں کے لیے اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو کیا دین کے حکم سے کرتے ہیں ایسا؟ یہ تو غیرت کی تقاضا تو ہے نا کم از کم۔ تو کیا غیرت کا تقاضا جو ہے، یہ جو بھی تقاضے ہیں اگر آپ دین کے عنوان سے کریں گے تو آپ یہ تو دیکھیں گے نا کہ دین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ کوئی فیصلہ جو آپ دینی حمیت میں کرتے ہیں کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت سے بے نیاز ہو کے کر سکتے ہیں؟ لیکن خورشید صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ دین ہمیں حمیت سکھاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حمیت سکھاتا ہے، لیکن دین اصل میں آتا کس لیے ہے؟ دین اس لیے آتا ہے کہ وہ آپ کے جذبات کی تہذیب کرے، آپ کے جذبات کی تطہیر کرے، صحیح آپ کو بتائے کہ غصہ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو خوشی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے دین آتا ہے، دین اصل میں تہذیب کے لیے آتا ہے۔ صحیح قرآن مجید نے آپ کو بتایا ہے کہ مثلا جھوٹے خداؤں کو، ان کی جھوٹے خداؤں کو تم برا نہ کہو، کہ ایسا نہ ہو کہ جواب میں تمہارے سچے خدا کو، حقیقی اور اصل خدا کو، سچے خدا کو برا کہنا شروع کر دیں۔ یہ آداب سکھاتا ہے دین آپ کو۔ کیا اچھی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایک شخص نے یہ بیویوں کو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کر دیا، خاتون کو قتل کر دیا،
تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ تو بڑا شاندار جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا تمہارا خدا تم سے زیادہ غیرت والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا پروردگار تم سے زیادہ غیرت والا ہے. خدا نخواستہ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں اجازت نہیں دی. دیکھیے یہ جتنے معاملات ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اگر سارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. وہ تو ہمارے ایمان کا اثاثہ ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، اساس ہیں اس کی. لیکن ہم اپنی ہر چیز میں اس ہدایت کے تابع ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. صحیح. وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے فلاں واقعے میں یوں رد عمل دینا ہے تو ہم نے یوں دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مصدقہ واقعات 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں، اور ان مصدقہ واقعات کی بھی جب علماء نے تحقیق کی، لوگوں نے لکھا اس پہ، تو اس کا پتہ چلا کہ وہ جرائم بتاشا کسی فرد کے تھے. مثلا کعب ابن اشرف کا قتل ہوا. کعب ابن اشرف کے بارے میں جرائم کی پوری فہرست ہے. یہ وہ آدمی ہے جو مدینہ کا شہری ہوتے ہوئے بھی مشرکین مکہ کو ابھارتا تھا. مدینہ کے شہری ہوتے ہی وہ میثاق مدینہ کے تحت اس معاہدوں کا پابند تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. وہ لوگوں کو بغاوت پہ اکساتا تھا، اسلامی ریاست کے خلاف سازشیں کرتا تھا. مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے وہاں جاتا تھا، وہاں اشعار پڑھتا تھا، ان کو مدینہ پہ حملے کرنے کی ترغیب دیتا تھا. وہ غداری کا مرتکب ہو رہا تھا اس ریاست سے جس کا وہ شہری تھا. تو اس کے جرائم ایک نہیں تھے، ایک سے زیادہ تھے. اس کو جو سزا ملی اس طرح کی جرم کی سزا نہیں ملی، غداری کی سزا ملی. لیکن خورشید صاحب اگر ریاست سے غداری کی جائے تو سزائے موت دی جاتی ہے، اگر اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں غداری کی جائے تو وہاں سزائے موت کیوں نہیں؟ نہیں، دیکھیے محبت میں غداری نہیں ہے. یہ میں نے کہا نا کہ آپ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو آپ کیا جرم کرتے ہیں؟ آپ دین سے نکل گئے. اگر مسلمان یہ حرکت کرتا ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، جب وہ یہ کہتا ہے معاذ اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ دین کے دائرے سے نکل گیا. صحیح. اب اس کا معاملہ دین دار ایک مسلمان کا تو رائے ہی نہیں ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو اس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہے. ہم یہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، اور ہمارے علماء اور فقہاء کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ جب مسلمان یہ جسارت کرتا ہے تو وہ مسلمان رہا کہاں ہے؟ اب وہ مسلمان نہیں رہا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے ارتداد کا مرتکب ہو گیا. اب ارتداد کا مرتکب ہو گیا تو ارتداد کے بارے میں ہمارے فقہاء نے ایک رائے مرتب کی ہے. اس پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ رائے کہ ہاں وہ رائے کیونکہ وہ مرتد کی جو سزا ہے اس پر تو کہنا یہ ہے کہ اس کی جرم کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا. اس لیے میں نے شروع میں جیسے اناف کی رائے آپ سے کے سامنے رکھتی تھی کہ اگر وہ مسلمان ہو کے جسارت کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ مسلمانوں والا معاملہ نہیں کر سکتے. اسلام کے دائرے سے نکل گیا. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ معمولی حرکت نہیں ہے جس کو برداشت کیا جا سکے. ہم کہتے ہیں کہ اب اسلام کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا اس کا. اب کیا کریں گے؟ اب یہ ارتداد کا مرتکب ہو گیا تو اب ہم اس پہ وہ قانون نافذ کریں گے جو ارتداد کا قانون ہے. اور اگر غیر مسلم ہے تو پھر میں نے عرض کر دیا. میں خورشید صاحب یہ بات بھی تھوڑی کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ ارتداد کا جو ایشو ہے اس کو آج کل لوگ زیر بحث لاتے ہیں. اچھا خورشید صاحب ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میری امت کا بڑا طبقہ کبھی بھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتا. تو آپ پر کچھ لوگ یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ جو احادیث آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں وہ تو آپ لے لیتے ہیں، لیکن وہ احادیث جو آپ کے دلائل کو سپورٹ فراہم نہیں کرتی آپ ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اب تو امت کا ایک بڑا طبقہ جو سب موجود ہے وہ تو سزائے موت کا قائل ہے، وہ چاہتا ہے کہ سزائے موت دی جائے. تو آپ کچھ لوگ ہیں بہت تھوڑے سے جو اس چیز کو نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا یہاں پر انکار حدیث نہیں آتا؟ اچھا میں نے تو خیر نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، یہ تو میں نے نقطہ نظر کا کہیں بیان نہیں کیا. اچھا ہاں یہ صحیح. میں تو یہ بات نہیں کی، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں نے تو یہ بتایا نہیں کہ میں کیا مانتا ہوں اور کیا نہیں. صحیح بالکل ٹھیک. یہ الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس امت میں لوگ کیا مانتے رہے ہیں اور آج بھی کیا، اور آج کل کیا مختلف آراء پائی جاتی ہیں. صحیح. دوسری بات جو آپ نے حدیث فرمائی اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ میری امت کا بڑا حصہ، بلکہ آپ نے کہا کہ میری امت کبھی برائی پر متفق نہیں ہو سکتی. صحیح. کسی غلط بات پر امت متفق نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور رہتے ہیں ایسے کہ جو غلط بات کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ جو امام مالک کا بھی قول ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب اسلام پھر سے غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا. صحیح. تو بڑی برکت ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دور میں بھی غریب ہیں، اجنبی ہیں. تو روایت یہ ہے، جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کبھی برائی پر متفق نہیں ہو سکتی، کبھی غلط بات پر متفق نہیں ہو سکتی. صحیح. اس کا مطلب ہے ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو صحیح بات کہہ رہے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ کوئی اقلیتی نقطہ نظر ہے. ساری دنیا مانتی ہے کہ اناف دنیا میں اکثریت میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک بالکل. یہ اناف کا نقطہ نظر میں بیان کر رہا ہوں.
تو جب احناف کا نقطہ نظر ہے اس کو آپ اقلیتی نقطہ نظر تو نہیں اور ان کو ویسے بھی آپ امام اعظم بھی کہتے ہیں، امام اعظم بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اور پھر میں کہتا ہوں کہ وہی بات کہ میں تو اپنی پوزیشن کوئی دے ہی نہیں رہا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پہ جب ایک سے زیادہ آراء پائی جاتی ہیں، متبادل بیانی کا مطلب یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں اختلاف کی جہاں گنجائش ہے، اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ وہاں ہو رہا ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صریح چیز آپ کو نصوص سے نہیں مل رہی، قرآن مجید سے نہیں مل رہی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے یا آپ کی سنت سے نہیں مل رہی، اس میں آپ ایک سے زیادہ رائے ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا جو مستثقہ چیزیں ہیں ان میں تو کبھی اختلاف نہیں رہا، نماز میں کبھی سنت میں اختلاف نہیں رہا، حج پہ نہیں رہا، روزے پہ نہیں رہا، عقائد میں نہیں رہا، جو بنیادی عقائد ہیں ان میں کبھی اختلاف نہیں رہا، رسالت پہ، توحید پہ، ماد پہ، آخرت پہ، کسی پہ کوئی اختلاف نہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ وہ دائرے ہیں کہ جن میں اس سے پہلے بھی اختلاف ہوتا آیا ہے. صحیح. ہمیں اس اختلاف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. متبادل بیانیہ تو اصل میں ہے ہی اس چیز کا نام کہ ایک رائے کو مسلط نہ کیا جائے. بس میں فرض کریں کوئی رائے رکھتا ہوں کسی معاملے میں، تو مجھے اتنا حق ہے کہ میں اپنی رائے بیان کر دوں، اس کی دلیل بیان کر دوں. اب آپ کا حق ہے کہ اس کو قبول کریں، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں. میں صرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اور متبادل بیانیہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اس حق کو مانا جائے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، جس عالم کی رائے پر وہ اعتبار کر رہے ہیں، جس فقہی نقطہ نظر کو اختیار کر رہے ہیں، اس کے تحت وہ زندگی گزار سکیں، اس نقطہ نظر کو اختیار کر سکیں. باقی رہی بات قانون سازی کی، تو کسی ملک کی پارلیمنٹ، کسی ملک کی اکثریت جس رائے کو قبول کر لے اس پہ قانون بن جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک قانون بن گیا، اس کو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا، اس کی توثیق کر دی، تو وہ مجھ پہ بھی نافذ ہے، آپ پہ بھی نافذ ہے، ہم سب پہ نافذ ہے، وہی ملک کا قانون ہے. لیکن یہ حق آپ کو بھی ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، جیسے ہم کرتے ہیں عدالتی فیصلوں سے بھی کرتے ہیں، اور یہ اس کی دلیل دوں. ممکن ہے آنے والی پارلیمنٹ آپ کی میری دلیل سے متاثر ہو کے کوئی اور رائے قبول کر لے، لیکن نافذ وہی ہوگی جو ملک کی اجتماعی بصیرت یا اجتماعی ترجمانی کرنے والا ادارہ پارلیمنٹ کر دے گا، وہ قانون بن جائے گا. اچھا خورشید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ توہین رسالت کے قانون میں ہے، مطلب جو توہین رسالت کا ہمارا مذہبی اس کے اندر آتا ہے، یا جو پاکستان میں بنا ہوا قانون توہین رسالت ہے اس میں پیچیدگی کہاں پائی جاتی ہے؟ دیکھیے پیچیدگی رویوں پہ ہے، انسانی رویے میں ہے. قانون کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ پورا پروگرام کریں گے کہ سوسائٹی میں قانون کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور سوسائٹی کی اپنی جو تشکیل ہے سماجی رویوں کی وہ کیا ہوتے ہیں. اس پہ میں آپ سے کروں کہ مسئلہ رویوں کا ہے. مثلا ایک سادہ سی بات، ہمارے آج کے تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، ایک مسلمان ریاست ہے، یہاں کے حکمران مسلمان ہیں. تو یہاں قانون اگر موجود ہے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. یہ موجود ہے نا، سب علماء کی یہ رائے ہے. آپ کسی دیوبندی عالم سے پوچھ لیں، کسی بریلوی سے پوچھ لیں، کسی شیعہ سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں، سب آپ کو کہیں گے کہ قانون کے نفاذ کا حق ریاست کے پاس ہے. صحیح. ہم یا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو وہ اس کے لیے رجوع کرے گا ریاست سے، اس کے عدالتی نظام سے رجوع کرے گا. اچھا اب دیکھیے ابھی بھی جو مثلا آسیہ کا کیس ہے اس میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم اس کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کے پاس ہی جائیں گے. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں نا، سپریم کورٹ میں حکومت یا باقی جو لوگ ہیں اس کی نظر ثانی کی درخواست اس پہ دیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم عدالتی نظام کے پاس جا رہے ہیں، ہم اس کو حق دے رہے ہیں کہ وہ کسی کو مجرم سمجھتی ہے تو اس کے مطابق جرم کی سزا نافذ کر دے. یہی پوزیشن ہے. لیکن انسانی رویے کیا ہیں؟ انسانی رویے یہ ہیں کہ ہم اپنے طور پر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے طور پہ جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ملک میں انارکی، جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے. اس لیے جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قانون ایشو نہیں ہوتا، رویے ایشو ہوتے ہیں. قانون پہ عمل کرنے کا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے تو پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. تو مسئلہ قانون میں نہیں ہے میرے نزدیک، یعنی قانون میں بھی اس سینس میں بھی ہے کہ لوگ ایک سے زیادہ رائے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں نے بتا دیا. جس فہم میں اختلاف ہوگا اس میں اکثریت جس پہ قائم ہو جائے گی اس کو ملک کا قانون بنا دینا چاہیے. لیکن دوسری رائے کو بیان کرنے کا حق باقی رہے گا. اور انسانی رویوں کے بارے میں سب یہ ایک بات کہتے ہیں کہ قانون کا نفاذ، سزا کا نفاذ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور کسی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کے جو حق ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے. لیکن خورشید صاحب، اگر ریاست آپ کی ظلم کر رہی ہو، جبر کر رہی ہو، اور قانون جو آئین میں کتاب میں لکھا ہے اس کی مخالفت کر رہی ہو اپنے عمل کے ذریعے، تو پھر لوگ کیا کریں؟ دیکھیے یہ بھی تو ایک رائے ہے نا، یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے عدالت فیصلہ دیتی ہے، یہ ہمیشہ اس میں سے ایک فریق متاثر ہوتا ہے، دوسرا اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. تو
تو کبھی نہیں ہوتا کہ عدالت کے کسی فیصلے کی پوری قوم ایک رائے دے دے. اس لیے یہ تو ہمیشہ ہوگا. عدالتوں کے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں لیکن قبول کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ قبول نہیں کریں گے تو نظام اجتماعی چل نہیں سکتا. بس آپ مجھے بتائیے حضرت علی کا مشہور واقعہ جو یہودی کے ساتھ ذرا صحیح کی بالکل تقسیم کا واقعہ، حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہوا نا. صحیح میں آج بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا. صحیح اس لیے کہ میں حضرت علی کی طرف سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں یا میں یہ بات کہہ سکوں کہ وہ غلط دعویٰ لے کے عدالت میں گئے تھے. صحیح بالکل یہ نہیں ہو سکتا. یا میں یہ باور کروں کہ معاذ حضرت علی عدالت کے سامنے سچ نہیں بول رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا. بے شک. لیکن عدالت نے کیا کیا؟ حضرت علی کے خلاف فیصلہ دیا. یہ فیصلہ کس بنیاد پہ دیا؟ ان شواہد کی بنیاد پر جو عدالت کے سامنے آئے تھے. ٹھیک. ورنہ قاضی بھی جانتا تھا کہ حضرت علی جیسی سطح کا آدمی ایک زرہ کی خاطر جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ واقعہم ہاں اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا رائے یہ نہیں. اس امت میں کوئی دوسری رائے نہیں رہی کبھی. اس شخص کے بارے میں عدالت فیصلہ دے رہی ہے، اس کو مانا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظم اجتماعی کی ضرورت ہوتی ہے کہ عدالتیں کوئی فیصلہ دے دیں، غلطی دے دیں، اس کو مانا جائے. اگر نہیں مانیں گے تو نظم اجتماعی برقرار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. صحیح. دیکھیے پاکستان میں عدالت نے نواز شریف صاحب ملک کا ایگزسٹنگ پرائم منسٹر اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ وہ نائل ہو گیا. اب نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ نہیں پسند آیا، اس سے اختلاف کیا انہوں نے، لیکن ان کو وزارت عظمیٰ چھوڑنا پڑی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کا پھندا چومنا پڑا. ہاں لگ گئی. اس لیے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا لیکن فیصلہ امپلیمنٹ ہوا. خود جج نے کہا کہ جوڈیشل مرڈر تھا. لیکن وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوا. صحیح. تو کہنا یہ ہے کہ یہ نظم اجتماعی کی ضرورت ہوتی ہے کہ عدالتیں فیصلہ غلط بھی دے دیں، ان کو مانا جائے. آپ کا یہ حق باقی رہتا ہے کہ اس پہ تنقید کریں. جسٹس تمیز الدین کے کیس میں آج تک لوگ تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں، جو بالکل ابتدا میں شروع میں دیا گیا. بھٹو صاحب کے فیصلے پہ آج تک لوگ تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ دیا اس میں بھی ایک سے زیادہ آپ کے سامنے پائی جاتی ہیں. تو یہ رہے گا، سوسائٹی میں رہے گا، لیکن فیصلہ وہی نافذ ہوگا جو عدالت دے گی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کریں گے آپ تو آپ کا کوئی نظم اجتماعی برقرار نہیں رہے گا. پھر آپ اپنے فیصلے خود کریں گے، میں اپنا فیصلہ خود کروں گا، اور پھر سوسائٹی جنگل کے قانون میں بدل جائے گی. جنگل کا قانون کیا ہے؟ شیر اپنے فیصلے کرتا ہے، ہاتھی اپنے فیصلے کرتا ہے، سب اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور جس کی قوت غالب آ جاتی ہے وہ پھر خورشید صاحب جنگل کا قانون کیا یہ بھی نہیں ہے کہ ظالم کو آپ بری کر دیں اور مظلوم کو سزا دے دیں یا اس کو ٹانگ دیں؟ لیکن بات وہی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا عدالتی نظام فیصلے کرتا ہے ان شواہد کی بنیاد پر جو اس کے سامنے آتے ہیں. صحیح. اگر گواہیاں جھوٹی ہوتی ہیں، اگر لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، سوسائٹی کی اخلاقی حالت یہ ہے تو عدالتیں پھر ٹھیک فیصلے تک نہیں پہنچ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی جو اجتماعی حالت ہے سوسائٹی کی وہ عدالتی فیصلوں میں بھی ریفلیکٹ ہو گیا. صحیح. وہ ہر جگہ ہم اس کو دیکھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ عدالتیں اگر اپنے معاملات ٹھیک طرح سے نہیں ادا کر رہی ہیں تو یہ بھی سوسائٹی کی بحثیت مجموعی ناکامی کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عدالتی نظام کو آپ بہتر کریں. حکمران کو ذمہ داری ادا نہیں کرے تو اس کو آپ بہتر کریں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے. ہر آدمی خود عدلیہ بن جائے گا تو پھر نظام خود قانون بن جائے گا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے. بہت شکریہ خورشید صاحب. بڑے اہم موضوع پر آج ہم نے گفتگو کی ہے، اور لازمی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی آخری بات ہے. تو ناظرین اس پر آپ اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ ہم اس پروگرام میں کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ یہ فکس ہماری رائے ہے اور بات ختم ہو چکی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، ہماری جو گفتگو ہے اس پر مزید سوالات پیدا کر سکتے ہیں. جب آپ وہ کریں گے تو ہم ان سوالوں کو لے کر مزید بھی اس بحث کو آگے بڑھاتے چلیں گے. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.